नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस खास खबर में आप सभी का स्वागत है। वसीम रिजवी के कुरान से 26 आयतें निकालने वाले बातों का पूरा देश में मुखालफत हो रही है और पूरे देश के लोग एकजुट होकर के उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान के मशहूर आलिम मुफ्ती जमील अहमद नजीरी ने 2007 में ही इसी तरह के सवाल सामने आए थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जो इस वक्त वसीम रिजवी के सवालों का जवाब है। बता दें कि मुफ्ती जमील अहमद नजीरी हिंदुस्तान के उन आलिमों में शुमार होते हैं जिनके हाथों से सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं और उनकी किताबें दूसरे मुल्कों में पढ़ाई जाती हैं। जब सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला ने मुफ्ती जमील अहमद नजीरी से वसीम रिजवी के सवालों का जवाब मांगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुने उनकी जुबानी। नाज़रीन, मैं हूँ राशिद बिल्ला और इस वक्त हमारे साथ हज़रत मुफ्ती जमील अहमद नजीरी साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, हम बता दें कि अभी वसीम रिजवी ने जो बयान दिया है कुरान की 26 आयतों को ख़त्म करने का और उसे कुरान से रिमूव करने का, उसके बारे में हज़रत मुफ्ती साहब ने पहले ही एक किताब इस्लामी इस्तिलाहात और कुरान पर बेजा एतराज़ात, यानी ये तकरीबन 2007 में किताब लिखी गई है और उस समय भी इस तरीके के कुछ हालात आए थे जिस पे मुफ्ती साहब ने इस किताब को मुरतब किया। तो आपको बता दें कि इस वक्त जब ये तमाम की तमाम बातें आ रही हैं सामने और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक के अंदर ये चीज़ें आग की तरफ फैली हुई हैं और बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, तो इस पे हम हज़रत मुफ्ती साहब से भी जानना चाहेंगे कि हज़रत मुफ्ती साहब वसीम रिजवी के इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं और वो किस तरीके का जवाब देते हैं, क्योंकि आजकल जो लोग जिनसे भी बयान लिया जाए तो वो सभी लोग उसकी खुल की मुखालफत कर रहे हैं लेकिन सही से और अच्छे से कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने जब किताब लिखी है तो मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब से अच्छा बयान कोई नहीं दे सकता है। जी मुफ्ती साहब, तो आपने बहुत पहले किताब लिख दी है और वसीम रिजवी के बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी ने इस वक्त जो फितना उठाया है ये फितना नया नहीं है। जैसा कि आपने अभी मेरी किताब के मुतल्लिक़ बताया कि ये किताब इस्लामी इस्तिलाहात और कुरान पर बेजा एतराज़ात 2007 में छपी है और मैंने अपने अर्ज़ मुसन्निफ़ में लिखा है कि इस किताब के लिखने से 2 साल पहले यानी 2005 में मेरे पास सवालात आए थे एक इदारे की तरफ से जो दिल्ली में है। उन लोगों ने कहा कि ये हमारे चंद गैर मुस्लिम अहबाब के इश्कालात हैं इस्लाम पर, कुरान पर और इस्लाम की इस्तिलाहों पर, आप उनका क्या जवाब देते हैं जिससे वो मुतमईन हो सकें और इस्लाम की जो शबी ख़राब हो रही है उसको सुधारा जा सके और एतराज़ का दफिया किया जा सके। तो मैंने उनके सवालात पर जवाब लिखना शुरू किया लेकिन जवाब मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि ये तो अहम चीज़ है, इस पर किताब लिखने की ज़रूरत है। चुनांचे मैंने उस सवालनामे को फिर उठाया, अपने अधूरे जवाब को भी देखा और बहुत से गोशे नए नए सामने आए। उन सब गोशों को सामने रखते हुए मैंने अपनी ये किताब लिखी, इस्लामी इस्तिलाहात और कुरान पर बेजा एतराज़ात। ये किताब 2 मरतबा छप चुकी है। 2007 में भी छपी पहला एडिशन, फिर उसके बाद दोबारा आपके हाथ में जो है ये दूसरा एडिशन है। फिर इसमें मैंने जिन नए गोशों को शामिल किया है उसमें दहशतगर्दी का मौजू है, बुनियाद परस्ती का मौजू है, इस्लामोफोबिया का मौजू है जो आजकल और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा मौजू गुफ्तगू लोगों के दरमियान था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी ने जो बातें उठाई हैं ये कोई नई बातें नहीं हैं। जो 2005 का सवालनामा है उसमें भी बताया गया था कि हिंदू महासभा के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस की कुछ ज़ैली तंजीमें हैं, उनकी तरफ से ये इश्कालात हैं जिनका जवाब देने की ज़रूरत है। उस वक्त मैंने भी किताब लिखी और ये किताब बाद में मुझे और नज़र पड़ी थी जो मकतबा इस्लामी ने छापी थी, मगर वो पतली छोटी सी किताब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे एक ज़ख़ीम किताब लिखवा दी है और फिर उसके कई सालों के बाद मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी ने भी किताब लिखी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी ने भी किताब लिखी
مگر وہ ساری کتابیں مختصر ہیں. میرا اندازہ ہے کہ سب 50-60 صفحے کے اندر ہیں، اور الحمدللہ میری یہ کتاب 130 صفحات پر پہنچ گئی ہے، اور ہر گوشے کو کوشش کی گئی ہے کہ محیط رہے، احاطہ ہو جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی نے جو باتیں اٹھائی ہیں انہی لوگوں کی شہ پر اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اور وسیم رضوی کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کو دھمکی دی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، گالی دی جائے. یہ کوئی جواب نہیں ہے. سنجیدہ انداز میں علمی طور پر اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے. پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے، پھر کوشش کی جائے. اگر کچھ احباب، کچھ اصحاب تحریر، اصحاب قلم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی کتاب کی ضرورت ہے، تو ہر زمانے کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں. ایک ہی موضوع پر کچھ دنوں کے بعد نئی کتاب لکھی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں اس کی مثالیں اور نظیریں موجود ہیں. تو اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نئی کتاب کی ضرورت ہے تو اصحاب قلم اٹھیں اور نئی کتاب لکھیں. اس وقت 24 آیتوں کا معاملہ تھا، اب وسیم رضوی نے 26 آیتیں، اسی طرح کی 2 آیتیں اور شامل کر لی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی علمی طور پر. اور جب معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے تو عدالتی معاملہ کسی کو برا بھلا کہنے اور گالی دینے سے حل نہیں ہوتا. وہاں تو ہم کو باقاعدہ علمی تیاری کے ساتھ اپنا جواب داخل کرنا ہوگا. اور ہمارے جو اکابر ہیں اور ہمارے ذمہ دار ہیں، مسلم پسندہ بورڈ کے لوگ، جمعیت علماء ہند کے لوگ اور دوسرے حضرات اہل علم، وہ کر رہے ہیں، وہ تیار ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور جواب دیں گے، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. اب اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیتیں جو آئی ہیں، ان آیتوں کا ایک پس منظر ہے. یہ آیتیں عام حالات کی نہیں ہیں. عام حالات کے حکام الگ ہوتے ہیں اور مخصوص حالات کے حکام الگ ہوتے ہیں. یہ جتنی آیتیں وسیم رضوی نے پیش کی ہیں یا اس سے پہلے تقریباً 20-22 سال کے لگ بھگ پیش کی جا چکی ہیں یا 15-16 سال پہلے پیش کی گئی ہیں اعتراض کی شکل میں، ان سب کا ایک خاص پس منظر ہے کہ وہ حالت جنگ کی ہیں. جب جنگ کسی سے ہوتی ہے تو کوئی کسی کی رعایت نہیں کرتا. جنگ تو نام ہی ہے مارنے کاٹنے کا، چھیننے کا، لوٹنے کا. جب جنگ ہو گئی تو جنگ کا اصول ہی یہی ہے کہ جو غالب آئے گا وہ اس کا مال بھی چھینے گا، اس کی جان بھی لے گا. کہیں پر بھی میدان جنگ میں کوئی اپنے مخالف فوجی کو چھوڑتا نہیں پاتا ہے تو مارتا ہی ہے، جان لیتا ہے اور اس کا مال بھی چھینتا ہے. تو اسلام بھی اگر یہ کہتا ہے کہ جہاں پاؤ مارو، چھینو، مارو، کاٹو، تو یہ جنگ کی حالت ہے نا. جب کفار سے، مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے اور امن کی کوئی صورت نہیں ہے اور لڑائی ہو گئی ہے تو لڑائی کے اصول سے ہوگی، اس میں تو مار دھاڑ ہوگی ہی. تو کیا وہ چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو؟ جیسے وہ مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے ایسے مسلمان بھی ان کو پائیں گے تو نہیں چھوڑیں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. عام حالات کی بات تھوڑی ہے. لیکن قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوتے ہیں تو تم صلح کر لو. صلح بڑی اچھی چیز ہے. اسلام تو امن کو ترجیح دیتا ہے، اسلام جو ہے سلامتی کو ترجیح دیتا ہے. اسلام جو ہے نام ہی امن و سلامتی کا ہے. سلم سے بنا ہوا اسلام جس کے اندر ہی امن و سلامتی آتی ہے. اسلام میں اسلام ہے، ایمان ہے. ایمان بھی امن کو کہتا ہے، اسلام میں بھی امن اور سلامتی ہے. تو اسلام تو پورا مذہبی امن و سلامتی کا ہے. وہ لڑائی جھگڑے کو تھوڑی پسند کرتا ہے. اسلام میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور اسلام نے جب بھی کہا ہے کسی کو مارنے کا اور کسی کے مال کے چھیننے کا یا کسی کو قتل کرنے کا تو میدان جنگ میں کہا ہے یا حالت جنگ میں کہا ہے. عام حالات میں کبھی نہیں کہا ہے. عام حالات میں تو اسلام لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اور مل جل کے رہیں اور جو سچائی ہے اس کو تلاش کریں اور سچائی کے راستے پر چلیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنی آیتیں ہیں وہ سب حالت جنگ کی ہیں، تو حالت جنگ کی آیتوں کو عام حالات پر فٹ کرنا بالکل غلط ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرے، ہر مذہب کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. ہر مذہب کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. اسلام کی بھی کچھ اصطلاحیں ہیں. اسلام نے اسلام کا انکار کرنے والوں کو کافر کہا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر بہت سے بتوں کو پوجے اور بہت سے خدا مان لے اس کو مشرک کہا ہے. تو اسلام کی اصطلاح ہے. آپ کی بھی یعنی وسیم رضوی صاحب جن کی طرفداری کر رہے ہیں یا جن کی شہ پر یہ شوشہ اٹھا رہے ہیں ان کی بھی اصطلاحیں ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کا نام ایک ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے اسلام میں بھی اسلام کے ماننے والوں کو مسلم کہا جائے گا، اسلام کا انکار کرنے والوں کو کافر کہا جائے گا. کافر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو یہ کوئی گالی تھوڑی ہے، یہ کوئی گالی نہیں بلکہ ایک اصطلاحی نام ہے. اگر اسلام کو مانتا ہے تو اس کا نام مسلم ہے، اسلام کو نہیں مانتا تو اس کا نام کافر ہے.
اگر ایک خدا کو مانتا ہے تو موحد کہلاتا ہے، وحدانیت والا کہلاتا ہے، اگر کئی خداؤں کو مانتا ہے تو مشرک کہلاتا ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں، یہ تو اصطلاح ہے۔ اب کسی کو گالی لگے تو اب ہم کیا کریں؟ آپ کی بھی اپنی اصطلاح ہوگی، ہر مذہب کی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ ماننے نہ ماننے والے کو ایک نام سے نہیں پکارا جاتا، الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ ہم اہل سنت والجماعت سے زیادہ شیعوں کے خلاف پڑھ رہی ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ حضرات کا مسئلہ ہے۔ ہم تو پہلے سے بھی کہتے تھے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرا رہے ہیں۔ قرآن کے سینوں میں قرآن جو ہے حفاظ کے سینوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت تو کر ہی رہے ہیں اور حفاظت کرتے رہیں گے۔ قیامت تک کے لیے دین ہے، قیامت تک کے لیے یہ مذہب ہے، قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ تو یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ البتہ شیعہ حضرات جو تھے وہ دو رخی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، دو رخی پالیسی۔ اگر کسی شیعہ کو کہیے، پوچھئے کیا آپ جو ہیں قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، قرآن میں تبدیلی کے قائل ہیں، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو کہیں گے بالکل یہ اصلی قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور یہی قرآن ہمارے گھروں میں ہے۔ جو آپ سنی حضرات اہل سنت والجماعت کے لوگ قرآن اپنے پاس رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہی قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہے۔ ہر شیعہ اسی طرح کی بات کرے گا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی خاص محفلوں میں دوسری طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر و عمر پر، حضرت عثمان پر اور کئی صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ قرآن انہوں نے بدل دیا تھا، حضرت علی کا قرآن یہ ہے ہی نہیں، حضرت علی کا قرآن تو امام غائب لے کے چلے گئے، اور جب قیامت کے قریب آئیں گے امام غائب تو ان کے ہاتھ میں اصلی قرآن ہوگا۔ یہ تو شیعہ حضرات جو اپنے عوام کو بہکائے ہوئے ہیں، تو وسیم رضوی نے ہم سے زیادہ انہی کو مخاطب کیا ہے کہ بھائی آپ بتائیے ہم کو کہ یا تو وہ بات جھوٹ ہے کہ ابو بکر عمر عثمان نے قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، یا آپ کی یہ بات جو جھوٹ ہے، جو آپ سب لوگ مل کے ایک زبان ہو کے علماء بھی عوام بھی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ قرآن یہ بالکل اصلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ سب وہی بات بول رہے ہیں جو ہم لوگ بولتے چلے آ رہے ہیں اور بولتے رہیں گے، جو قرآن غیر محرف ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی ہونے کا سوال ہی نہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا وہی صحابہ کرام نے تابعین کو منتقل کیا، تابعین نے تبع تابعین کو منتقل کیا، اور نسلاً بعد نسل ہم تک یہ قرآن آیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تھے۔ شیعہ حضرات البتہ دوسری بات کہتے ہیں، اپنی مجلسوں میں کتابوں میں موجود ہے، تو شیعہ حضرات کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہے انہی کے ایک فرد نے۔ تو وہ یا تو کہیں اہل سنت والجماعت کی طرح کہ قرآن یہ بالکل اصلی ہے، اور ابو بکر عمر کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، یا پھر وسیم رضوی کے پھر اعتراض کا سامنا کریں۔ ان کو تو کرنا ہی پڑے گا، دو میں سے ایک۔ لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ حق بات بولنے پر مجبور ہیں، جو ہم ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن غیر محرف ہے، اس میں تحریف کا سوال ہی نہیں، اصلی قرآن ہے، اور اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جی، تو مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اسلامی اصطلاحات اور قرآن پر بے جا اعتراضات، یہ کتاب ابھی کچھ 2-4 سال پہلے ہمارے ہاتھ میں آئی تھی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اب جب یہ سامنے آیا ہے اور وسیم رضوی نے جو پٹیشن داخل کیا ہے اس سے اندازہ لگا کہ یہ کتاب اب ہندوستان کے ہر فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور ہر فرد اس کو پڑھے اور سمجھے کہ آخر مفتی صاحب نے یہ کتاب اتنے پہلے 2007 میں کیوں لکھی تھی۔ اور مفتی صاحب نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بجرنگ دل اور اس ہندو مہا سبھا اور RSS کے لوگوں نے یہ اعتراض کھڑا کیا تھا۔ تو ایک سوال اور لاسٹ مفتی صاحب سے یہ کریں گے کہ مفتی صاحب، آج اسلام اور مسلمانوں کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی غیر ہماری کتابوں کا، قرآن کا اتنے زیادہ گہرے انداز سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایک آیتوں کو نکال کر کے نچوڑ اور لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اس کو اتنے گہرے انداز سے نہیں پڑھ رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسا ہے، قرآن کا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے،
صرف ترجمے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، تفسیر کو دیکھنا چاہیے تاکہ معلوم معنی ظاہر ہو سکے، آگے پیچھے کیا ہے وہ ظاہر ہو سکے۔ ابھی جو ان آیتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، ان ساری آیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے آگے پیچھے کی آیتوں کو ہٹا کے کوئی ایک آیت پیش کر دی۔ اگر آگے پیچھے بھی دیکھیں گے تو اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا، جس کی بہت ہی مشہور مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی کہے کہ قرآن میں تو کہا گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز کی اتنی تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے، قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی نماز کے قریب مت جاؤ۔ ہم پوچھیں کہ دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور انتم سکارا جو لفظ اس کے فوراً بعد آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور وہ کہتا ہے وہ والا جملہ کاٹ کے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو ایسے کاٹ کے اگر مطلب نکالا جائے گا تو ہر کتاب میں غلط باتیں مل جائیں گی، قابل اعتراض باتیں مل جائیں گی۔ اور یہاں ایک بات اور میں کہوں کہ ہمارے بہت سے علماء نے جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے مذہب کی کتابوں سے عبارتیں نقل کی ہیں جس میں اسی طرح کی باتیں موجود ہیں جس پر وہ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مارنے کا کہا جا رہا ہے، کاٹنے کا کہا جا رہا ہے، اجاڑنے کا کہا جا رہا ہے، لوٹنے کا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سب حالت جنگ کی ہیں، اور جنگ میں تو یہی ہوتا ہے کہ جنگ کے اصول کے مطابق ہوگی، کوئی رعایت وغیرہ نہیں کرتا۔ آج بھی کوئی لڑتا ہے کسی سے تو جو اس کے ہاتھ میں آئے گا ہتھیار تو ہتھیار چھین لے گا، ہوائی جہاز پر قبضہ کر لیا تو جہاز پر قبضہ کر لے گا، بم پر ہو گیا تو بم کو لے لے گا، یہ تھوڑی کہ واپس کرنے جاتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کا اصول یہ ہے کہ دشمن کی ہر چیز کو اپنی بنا لو۔ اگر قبضہ ہو جاتا ہے دشمن کی جان لے لو، دشمن کی زمین پر قبضہ کر لو، دشمن کا ہتھیار وغیرہ مل جاتا ہے اس پہ قبضہ کر لو، کوئی لوٹانے نہیں جاتا۔ لوٹانے کا معاملہ بھی آتا ہے تو زمین کا معاملہ، وہ بھی لمبی چوڑی صلح کی بات چیت کے بعد کسی طرح سے کچھ علاقہ لوگ واپس کرتے ہیں، ورنہ واپس بھی نہیں کرتے۔ اور جو سامان چھینے رہتے ہیں، پیسہ چھینے رہتے ہیں، ہتھیار چھینے رہتے ہیں، ٹینک چھینے رہتے ہیں، کوئی واپس نہیں کرتا۔ تو ہر جگہ یہی بات پائی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ خود بخود اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ اعتراضات غلط ہیں، اور وہ اس لائق بھی ہو جائیں گے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی اشکال آئے تو وہ خود جواب دے سکیں۔ ان کو علماء کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ان کو توفیق دے۔ بے شک، تو مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں ہر سوال کا جواب دیا، اور انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں تمام چیزوں کو، تمام اعتراضات کو انہوں نے سمجھا دیا۔ امید ہے کہ لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور لوگ بھی حضرت مفتی صاحب کی اس کتاب کو گھر گھر پہنچا کر کے پڑھیں گے تاکہ ان کو اس وسیم رضوی کے اس اعتراض کا جواب مل سکے۔ میرا ارشد باللہ کیمرہ مین محمد احمد کے ساتھ سی نیوز۔ اس خاص خبر میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سی نیوز بھارت۔